खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन आज हम बात करेंगे गुनाह के ताल्लुक़ से। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में गुनाह का ज़ोर है और आज देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल गुनाह क्या है। और आज एक अजीम खादिम को मैंने मदऊ किया है ताकि गुनाह के ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस में से पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सके। मैं ईमान रखता हूं कि आज जब आप गुनाह के ताल्लुक़ से तालीम पाएंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे। और जो गुनाहगार हैं और दिन रात गुनाह की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैं ईमान रखता हूं कि वो गुनाह से किनारा करेंगे, अपने गुनाहों को छोड़कर वो खुदावंद की तरफ रुख करेंगे। तो बताना चाहता हूं कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम हैं। खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी कुदरत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है। खुदा के खादिम पास्टर डैनियल सरदार साहब, और आज मैंने उनको इसलिए मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल अजीम सच्चाइयाँ जो गुनाह के ताल्लुक़ से हैं वो आप तक पहुँचा सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट बुज़ुर्ग पादरी डैनियल सरदार साहब को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा बरकत दे। तो पादरी साहब आज हम बात करेंगे गुनाह के ताल्लुक़ से। जी जी तो हम देखते हैं कि सारे लोग रास्तबाज नहीं हैं। जी जी बाज़ गुनाह करते हैं, बाज़ गुनाह से किनारा करते हैं। जी जी और वो लोग जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं जी और गुनाह की मनाजिल दिन रात वो तय करते जा रहे हैं, जी 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 उनको पता ही नहीं कि हमने कौन सा रुख पकड़ा हुआ है। जी तो मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द बाइबल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि गुनाह क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, फजल टीवी का, पास्टर इमरान का, उनकी मिसेस का, उनके पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा और ज़्यादा ब्लेस करे आपको। थैंक यू। तो नाम मेरा पास्टर डैनियल सरदार है और मैं रिवर्स ऑफ लाइफ का चेयरमैन हूँ। गुनाह के बारे में आपने सवाल किया तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, यूहन्ना के ख़त में लिखा है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी गुनाह है। यस। यानी कोई भी जो भी हकाम खुदा ने दिया अगर उनकी हुक्म अदूली करते हैं तो वो गुनाह है। खुदा का कलाम बयान करता है कि तमाम बेदीनी गुनाह है। यस। अगर हम दीन के मुताबिक नहीं चल रहे, अगर हम कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर गुनाह है ये भी। और खुदा का कलाम ही बयान करता है इस चीज़ के ख़त में कि तारीकी के काम जितने भी हैं वो सारे के सारे गुनाह हैं। मुर्दा काम जितने भी हैं वो सारे के सारे गुनाह हैं। बुरी ख्वाहिश करना, अमल करना, ये भी गुनाह है। ये सब कुछ गुनाह है। और आपको पता है कि अगर गुनाह करेंगे तो फिर गुनाह की मजदूरी मौत है। यस। तो जैसे हम नौकरी करते हैं लोग, ज़ाहिर है वो कमाई के लिए जो नौकरी करता है उसका एवज उसको क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं। यस। जो पढ़ाई करते हैं उनको क्या मिलता है? डिग्री मिलती है। यस। और जो नेकी करते हैं उनके लोग तारीफ़ करते हैं और खुदा भी खुश होता है। यस। लेकिन जो गुनाह करते हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है, उसका एवजाना मौत है। यस। तो हमें गुनाह से ग्रेस करना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस साफ साफ ये बयान करती है जो भी खुदा का हुक्म है उसको तोड़ेंगे तो वो गुनाह है। यस। तो पादरी साहब मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलफ सूबों में जाकर मैंने देखा है कि आप मुनादी करते हैं, आपकी फेसबुक पर अपडेट आती रहती हैं। जी खुदा का शुक्र है। तो ऐसे दौरे हाजरा में दुनिया की मुल्क पाकिस्तान के ईमानदारों की क्या हालत है इस वक्त? क्या वो गुनाहगार हैं या ईमानदार हैं? उनका ये भी बाज़ दफ़े पता नहीं चलता। इस ताल्लुक़ से आप क्या नाजरीन को कहेंगे? ये बहुत बड़ी लोग गलत फहमी में हैं, बहुत सारे लोग। यस। एक दो नहीं, बहुत सारे लोग गलत फहमी हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं। खुदा का कलाम अगर खोल लें तो यूहन्ना के ख़त में लिखा है कि अगर कोई अपने आप को बेगुनाह कहता है तो अपने आप को फरेब देता है, यस, धोखा देता है और कलाम को झूठा ठहराता है। यानी अगर हम कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं, खुदा का कलाम कहता है कि तेरी नज़र में कोई रास्तबाज ठहर ही नहीं सकता।
خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی راستہ باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ سو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو خدا کے کلام کو ہم جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ایک پادری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہم گنہگار نہیں ہیں۔ جی میں نے کہا بھی اگر آپ گنہگار نہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں، راستہ باز ہم مانتے ہیں، خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ کوئی بھی راستہ باز نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ اور میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی دعائے ربانی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد چھوڑ دو دعائے ربانی پڑھنا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ تب میں نے کہا خداوند یسوع مسیح نے کیا سکھایا کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ بھئی اگر آپ قصوروار ہی نہیں تو کس بات کی معافی مانگتے ہو؟ یعنی خداوند یسوع مسیح کو تو پتہ تھا، وہ حال کو بھی جانتا ہے، وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ تو دلوں کو گردوں کا جانچنے والا خدا، اسے پتہ تھا انسان کی حالت کا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ سو جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ اور سب سے بڑی بات کہوں گا کہ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں گئے، ایک فریسی تھا اور ایک محصول لینے والا تھا۔ فریسی نے بڑی دعا کی کہ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرے حکموں پر عمل کرتا ہوں، میں دے یقین بھی دیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، سارے نیکی کے کام گنوا دیے، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن جو محصول لینے والا تھا اس نے کیسے دعا کی؟ رو رو کر، پیٹ پیٹ کر وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو گنہگار بنا رہا تھا کہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ایسے ہیں، باتوں میں ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کیا گناہ نہیں ہے؟ اور مجھے بتائیں کوئی ایسا شخص جو جھوٹ نہیں بولتا؟ موبائل پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، گھر میں بھی جھوٹ بول جاتا ہے، کلیسیا میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے۔ تو ہم جب ایک ہی بات اگر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، ہم گنہگار بن جاتے ہیں۔ سو اس کے لیے ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم معافی مانگیں تو ظاہر ہے خدا معاف کرتا ہے، لیکن ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، خدا ہمیں معاف کر، کیونکہ یسوع نے یہی سکھایا۔ تو پادری صاحب جو گناہ گار ہے یا گناہ کرتا ہے وہ اس کا تعلق کس شعبے سے ہے، کس ادارے سے ہے، وہ کن لوگوں میں سے ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں ہاں گے؟ جی یہ بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی بات آ گئی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ اب جیسے میں نے جھوٹ کی بات کی، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کیا کس کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یسوع کے لوگ، ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہے، وہ ابلیس کا بندہ ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، یعنی جس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو، ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، خدا کی پیروی ہم نہیں کر رہے۔ سو جب تک گناہ کرتے رہیں گے پھر یہ کہنا غلط ہوا کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ کیا خدا کے بندے ہیں؟ خدا کی پیروی تو ہم کر نہیں رہے، اس کے حکموں پر چل نہیں رہے، تو پھر کون سے پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے لوگ ہیں؟ پیروی تو ہم ابلیس کی کر رہے ہیں۔ سو خدا کا کلام تو یہی بیان کرتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس کا پیروکار ہے، وہ ابلیس کا بندہ ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، جی تو اور اس گناہ سے یا ابلیس سے بچنے کا بائبل ہمیں کون سا طریقہ بتاتی ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ جو خدا کا شکر ہے۔ اب فضل کا دور ہے۔ آدم اور حوا نے ایک گناہ کیا، ان کو باغ عدن سے خدا نے نکال دیا، باغ عدن سے نکال دیا، اور باغ عدن کے چگرد پہرے بھی بٹھا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جنت میں نہ آ جائیں، باغ عدن میں نہ آ جائیں۔ اور وہ زندگی کا درخت جو تھا اس کے چگرد بھی خدا نے پہرے بٹھا دیے تاکہ وہ زندگی کے وہ پھل نہ کھا لیں، تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہیں۔ آج
آج فضل کا دور ہے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے بعد فضل کا دور آ گیا، اور خدا کا شکر ہے اب ہماری وہ حالت نہیں جو آدم اور حوا کی تھی۔ ایک گناہ کرنے کے پر خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ ہم کتنے بھی گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی روز گناہ کرتے ہیں، رات کو دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے، کیونکہ فضل کا دور ہے۔ اور ہمیں چاہیے، لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر روز اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور گناہوں کو ترک بھی کریں۔ خدا کا کلام زبور 32 میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا۔ بہت سارے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ اگر اقرار کریں، توبہ کریں، تو خدا معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، وہ رحیم ہے، اس کو پھر بھی ہم پر رحم آ جاتا ہے۔ فضل کا دور ہے، خدا کا شکر ہے، خدا اپنا فضل ہم پر کرتا ہے، اور اس کی بخشش، یہ فضل کی جو بخشش ہے یہ جاری اور ساری ہے، ساری زندگی جاری رہے گی، لیکن معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، سچی توبہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے جو شخص، جو لوگ، جی جی تو وہ نجات پائیں گے۔ جی تو بعض لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ان کو ترک نہیں کرتے، یعنی ان کو چھوڑتے نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خاص کوئی پیغام ان کو دیں کہ جو گناہ کا اقرار کرتے جاتے ہیں اور ادھر سے گناہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ گناہ کو بیسیکلی جو آپ بتا رہے ہیں کہ گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرنے سے معافی ہے، تو ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ہمیں عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، گناہ کر لیا، معافی مانگ لی، پھر اگلے دن پھر گناہ کر لیا، پھر معافی مانگ لی۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے بات سنی تھی، شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، پادری، وہ نشہ کرتی تھی، شراب پیتی، سارا کچھ کرتی تھی۔ تو پادری صاحب اسے سمجھاتے تھے۔ پادری صاحب نے اسے کہا کہ بیٹی آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے۔ تو اس نے کہا میں کل توبہ کر لوں گی۔ جی۔ تو کل کا دن ہی نہیں آیا، پادری صاحب کل ان کے گھر میں، تو اس کے ڈیڈ باڈی کو اس نے دیکھا، وہ مر چکی تھی۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہی قبولیت کا دن ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ سو جو خدا نے زندگی دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور سچے دل سے ابھی توبہ کریں، کل پر نہ چھوڑیں، پتہ نہیں کل دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، آپ بڑی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں۔ ابھی خوبصورت مثال خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ گناہ کا اقرار جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے، اور اس کا اقرار فوراً کیجئے اور اس گناہ کو ترک کیجئے، کیونکہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو بائبل بتاتی ہے کہ آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں، کیونکہ ایک گناہ گار نجات پاتا ہے تو آسمان پر اس کے لیے خوشی منائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ انسان ہونے کے ناطے زمین پر گناہ کی منازل طے کر رہے ہیں، آپ کے قدم غلط ٹریک پر چل رہے ہیں، تو اپنے قدموں کو روکیے، آپ وہ راستہ اختیار کیجئے جو اچھا اور خوبصورت راستہ ہے، نیکیوں کا راستہ ہے، راست بازی کا راستہ ہے اور اچھا راستہ ہے۔ آپ اس کا چناؤ کریں تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ وہ لوگ جو گناہ ہی کرتے جاتے ہیں، تو پہلے خدا کے خادم نے ایک بڑا خوبصورت حوالہ کوڈ کیا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ وہ یاد رکھے کہ موت سے گناہ گار شخص کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، خدا اسے معاف کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے توبہ کے تعلق سے، گناہ کے اقرار کے تعلق سے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے، اس پر خدا کی رحمت، خدا کی قدرت، خدا کی برکت نازل ہوتی ہے۔ تو پادری صاحب، ایک اور سوال ہے کہ کیا خدا گناہ گاروں کی سنتا ہے؟ کیونکہ گناہ گار بھی خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں، اور جو راست باز اپنے آپ کو کہتے وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ جی دعا تو دونوں کرتے ہیں،
ایک گناہگار بھی کرتا ہے اور راست باز بھی. جی بالکل. اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ بے شمار لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں, جی جی راست باز بھی ان میں ہیں اور گناہگار بھی ہیں. جی جی آپ اس تعلق سے کیا میسج دیں گے کہ خدا گناہگاروں کی سنتا ہے یا راست بازوں کی سنتا ہے؟ دیکھو جی, خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا. یس. ٹھیک ہے, تو خدا مند یسوع سے آئے تو گنہگاروں کے لیے, گناہ کو مٹانے کے لیے تو آیا. یس. تو پیار کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا. خدا کا کلام میں صاف لکھا ہے, اور داؤد زبور 66 میں کہتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری دعا کو نہ سنتا. یعنی اگر ہمارے اندر میں بدی ہے, ہمارے اندر گناہ ہے, جتنے مرضی آپ دعا کرتے رہیں گے خدا گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا. یوحنا کی انجیل میں صاف طور پر ان الفاظ کو کہ خدا گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا. بھائی خدا گنہگار کی دعا کیوں نہیں سنتا؟ اندر تو بدی ہے, آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہو, آپ اس کے کلام کے خلاف چلتے ہو, وہ کیسے دعا کو سنیں؟ خدا گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا. جب کوئی گنہگار توبہ کر کے, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جب دعا کرتا ہے پھر دعا سنی جاتی ہے. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے, کئی مہینے ہم دعا کرتے رہتے ہیں, بیماری نہیں جاتی, غربت نہیں جاتی, پریشانیاں نہیں جاتی, ہم دعا کرتے ہیں, بھائی کیوں نہیں سنی جاتی؟ پھر کہتے ہیں خدا دعا کو نہیں سنتا. بھائی کیسے خدا سنے؟ خدا کیسے دعا سنے؟ اندر سے بدی تو ہم نکالتے نہیں ہیں, اندر سے خدا کی نافرمانی تو ہم نکالتے نہیں ہیں, اس کی تابع داری تو کرتے نہیں, اس کی فرمانبرداری تو کرتے نہیں, اس کے حکموں پر چلتے نہیں ہیں, تو پھر ہم کیسے خدا دعا کا جواب دیں؟ بڑی لسٹ ہماری دعاؤں میں, لمبی لسٹ ہوتی ہے, خداوند یہ کر دے, خداوند وہ کر دے, ہمارے لیے یہ کر, ہمارے لیے وہ کر. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو لمبی لسٹ ہے, ہماری یہ خواہشات ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ خدا کی خواہش کیا ہے, خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. سو جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے, گناہ کو ترک کر کے دعا کریں گے, تو ضرور خدا دعا کا جواب دے گا اور ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا, بڑے بڑے معجزات کرے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بڑی خوبصورت بات آپ نے سنی ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا, اور کلام کہتا ہے کہ راست بازوں کی دعا پر خدا اپنا کان لگائے رکھتا ہے, اور راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. تو یاد رکھیے, اگر آپ گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو خدا ایک صورت پہ آپ کی دعا کو سنے گا. اگر آپ اس گناہ کو ترک کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کو سنے گا. اگر آپ خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ خدا تمہاری طرف رجوع لائے گا. تو پادری صاحب, یہاں پر ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. بائبل کے مطابق جو گناہ کرتا ہے یا گناہ گار ہے, خدا تو اس کی نہیں سنتا. جی 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 جی. اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور انجام اس کا کیا ہوگا, اس کا اینڈ یا آخر کیا ہوتا ہے جو گناہ کرتا جاتا ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا جاتا ہے, گناہ سے باز نہیں آتا, وہ بالکل خدا سے سمجھو کہ وہ دشمنی مول لے لیتا ہے. خدا کے ساتھ دوری ہو جاتی ہے, اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. زبور 68 میں لکھا ہے, لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. یعنی جو گناہ سے باز نہیں آ رہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا پھر ان کے سر کو کچل ڈالے گا جو متواتر گناہ کرتے ہیں. اور مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا, اور پھر اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا, اس کا پھر کوئی چارہ نہیں چلے گا. بار بار تنبیہ خدا ہمیں دیتا ہے, خدا ہمیں بار بار نصیحت بھی کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے, اپنے خادموں کے ذریعے سے. یا کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے, یہ بھی خدا کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے, خدا تنبیہ کرتا ہے. جس طرح فرض کریں آپ گھوڑا چلا رہے ہیں, گھوڑا سست چل رہا ہے, تو پیچھے سے گھوڑے بان کیا کرتا ہے, وہ سٹک مارتا ہے, اس کو چھڑی مارتا ہے تاکہ وہ تیز چلے. اس طرح کئی
ایک ہماری زندگی میں خدا ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے مشکلیں پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ ہم باز آئیں، لیکن اگر باز نہ آئیں گے تو لکھا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا، اور پھر اس کا کوئی چارہ نہ۔ ایک دم ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مر جائے، ان کو توبہ کی نوبت نہیں ہے، کیونکہ ناگہانی موت ہے۔ زلزلہ آیا، چھت گر گئی، سارے لوگ دب گئے، مر گئے، کیا ہے یہ ناگہانی موتیں ہیں۔ ایسی اموات جو ہوتی ہیں وہاں ان لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملے، ناگہانی موتیں ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی ہے جو باز نہیں آتے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کا شکر ہمیں کرنا ہے، خدا کا شکر کرنا ہے کہ وہ معاف کرنے میں یہ بھی کتنا سخت کلام ابھی جو حوالے میں نے دیے ہیں، اور جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بیان کرتا ہے، وہ رحیم ہے اور بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے قہر کو روک لیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بہت بڑا خدا کا فضل ہے۔ ہم متواتر جو لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں وہ ان کو اسی وقت ہلاک کر سکتا ہے، ان پر بھی چھت گر سکتی ہے، ان کو بھی سانپ ڈس سکتا ہے، ان کو بھی کچھ جانور چیر پھاڑ سکتا ہے، ان کا بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، ان پر بھی کوئی آفت آ سکتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ فضل کا دور ہے، وہ پھر بھی رحم کرتا ہے اور وہ اپنے قہر کو روک لیتا ہے، وہ اپنے قہر کو روک لیتا ہے۔ عزیزو خدا کا شکر کریں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، سو ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا انجام موت ہے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس کا انجام جو گناہ کرتا ہے بہت خطرناک ہے، اور اس دور میں رہتے ہوئے کلام ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ٹیلی ویژنز کے ذریعے سے مختلف خادمین مختلف علاقہ جات میں، دیہاتوں میں، شہروں میں جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں، اور جو کلام پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو نہیں چھوڑتا اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو پادری صاحب ہم گناہ گار کے تعلق سے بات چیت ہم نے کافی کی ہے، جی تو اس وقت راست باز بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ ان راست بازوں کو جو ٹھیک ٹریک پر چل رہے ہیں، یعنی کلام پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ابلیس دھارے پھرتا ہے کہ کسی کو پکڑے اور چیر پھاڑ کھائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پرفضل طریقے سے پرفضل باتیں ان راست باز کو موٹیویشن دینے کے لیے کیا کہیں گے جو اکارڈنگ ٹو دا بائبل پر عمل کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کریں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا الفاظ ادا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے تابع دار ہیں، وفادار ہیں، تو لوگ ہمیں کہیں گے راست باز ہیں، یہ لوگ راست باز ہیں، ایماندار ہیں۔ یس۔ اور ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اگر ہم کلام پڑھنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، ہم خدمت کرنے والے، ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں راست باز، بلیور۔ لیکن بات یہ ہے کہ بادشاہ صاحب، بات میرے کہنے سے یا دنیا کے کہنے سے بات نہیں بنتی، بات تو تب بنتی ہے جب ہمارا خدا ہمارے بارے میں جو بات کرے گا پھر بات بنے گی، اور خدا کے کلام میں یہ صاف لکھا ہے کہ تمہاری راست بازی جو ہے وہ ناپاک لباس کی مانند ہے۔ یس۔ سو جتنے بھی راست باز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پولس رسول بار بار ان الفاظ کو دہراتا ہے کہ ہمیں کامل بننا ہے، ہمیں کامل راست باز بننا ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے۔ ہمیں کامل کون ہوتا ہے؟ وہ کامل وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سو اپنی ساری کمیوں کو، اپنی ساری کمزوریوں کو، ساری خامیوں، سارے گناہوں کو ہم نے دور کرنا ہے تاکہ ہم کامل بن جائیں، کامل راست باز بننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور زیادہ خدا کو وقت دینا ہے، اور زیادہ ٹائم دینا ہے، اور زیادہ تابعداری کرنی ہے، اور زیادہ وفاداری کرنی ہے، یس، تاکہ ہم کامل بنیں۔ تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ خدا کے خادم نے کہا کہ ہمیں کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، کامل ہم نہیں ہیں۔ راست بازوں کو خدا کے خادم نے موٹیویشن دی ہے کہ ہمیں اپنی راست بازی پر فخر نہیں کرنا، ہماری زندگیاں تو گندی دھجیوں کی مانند ہے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، ہم راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ خدا جو کیئر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔
और बताना ये चाहता हूँ, किसी शख्स ने पूछा कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को किसी मोड़ पर भी धोखा दे देती है। किसी शख्स ने, आलम ने कहा, वो इंसान की ज़िंदगी है कि जो किसी मोड़ पर भी इंसान को धोखा दे सकती है। तो मैं आज इस खूबसूरत शो के ज़रिए आपको खुदा के खादिम के साथ मिलकर ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप किसी जगह पर काम करते हैं, अपने काम को जी जान से कीजिए, दयानतदारी के साथ कीजिए और ये जान कर के आप खुदावंद के लिए करते हो। बाइबल कहती है कि हर एक बात का हिसाब किताब लिया जाएगा। तो याद रखिए, इससे पहले कि ये ज़िंदगी हमें धोखा दे दे, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत एक नौजवान लड़की की मिसाल दी कि पादरी साहब उसे कलाम सुनाते थे कि अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। वो लड़की तौबा नहीं कर रही थी और उसकी डेथ हो गई। ज़िंदगी ने उसको धोखा दे दिया। इससे पहले कि ज़िंदगी हमें भी धोखा दे दे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। जो अपने गुनाहों को छिपाता है, ये भी खुदा के खादिम ने कहा है, बाइबल बताती है कि वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क कर देता है, उसको रद्द कर देता है, उसको छोड़ देता है, उस पर खुदा की बरकत, खुदा की रहमत, खुदा की कुदरत उस पर नाजिल होगी। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ लास्ट पर, अपने गुनाहों से तौबा करे। खुदावंद गुनाहगारों की दुआ को सुनता है अगर वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अगर हम गुनाह करते जाते हैं और दुआएं भी करते जाते हैं, फिर खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, हमें यीशु को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो नजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर आ चुका है। जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, खुदावंद उसे नजात देता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक आज हमारे नाज़रीन को बताया कि गुनाह क्या चीज़ है। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, कलाम की नई खूबसूरत और पुरफज़ल बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।